अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, पाकिस्तान में दो कानून आम लोगों के लिए, यहाँ जो बात हो रही है ये आम लोगों के लिए, दो कानून नहीं है, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दो शरिया नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक बोल चैनल का प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक खातून एंकर जो है वो फरमा रही थी कि हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान में दो कानून है, एक शरीयत और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम उनको ये बताने की कोशिश ये करेंगे कि यकीनन वो कंफ्यूज का मतलब ये है कि शी वांट्स टू गेट सम नॉलेज। और पाकिस्तान में भाई एक ही कानून है, वो है शरीयत का कानून, अल्लाह का कानून। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये हमें, देखिए पाकिस्तान का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नाम से ये पता लगता है कि इस्लामी जमहूरिया है, रिपब्लिक नहीं है खाली। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में 227 है, आर्टिकल 2 है, ये कहता है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का कानून अगर इस्लाम के कानून से टकरा जाए, शरीयत से टकरा जाए, तो इस्लाम के कानून को अडॉप्ट किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। ये इस बात का मतलब है कि जी पाकिस्तान में कुल्ली तौर पे हम सफर कर रहे हैं, उर्दू वाला सफर। कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत से तसादुम नहीं है। खातून ने, मैडम ने, बोल की जो एंकर है, मैडम ने एक लड़की को बुलाया, जो लड़की वो ये कहती हैं कि 2 साल की स्टैंडिंग है उनकी, कराची से बिलोंग करती हैं वो, और वो एडिशनल जज भी बनने जा रही हैं, सिविल जज भी बनने जा रही हैं 2 साल की स्टैंडिंग में। जबकि हमारी तला ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम उसके लिए 10 साल की स्टैंडिंग चाहिए और 35 इयर्स एज चाहिए, जो कि वो नहीं है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना है, वो कैसे क्या सोच रही हो सकता है उनकी विलिंग हो, विशेष हो, ख्वाहिश हो बनने की, अल्लाह ताला उनको बनाए। लेकिन जवाब यहाँ ये देना है हम कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन यानी शरीयत से तसादुम नहीं है। चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा होता है कि ये हम पाकिस्तान में इस्लामी कानून का नफाज है, होगा आम लोगों के लिए। इस सिलसिले में हमने एक पाकिस्तान के एक बायनाज लॉयर हैं उस्मान भाई, उनको हमने मदऊ किया है। वो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर बताएंगे कि क्या है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और शरीयत, क्या वाकई तसादुम है, क्या वाकई कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आम लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। हम आम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये प्रोग्राम को देखिएगा, आपके विजडम में, आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इसी तरह दीगर वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ साथ शेयर कीजिएगा। चूंकि ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, कोशिश कीजिए कि जो कुछ हम आपको दे रहे हैं आप भी अपने भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठाए और आपको इसका अल्लाह ताला अजर दे। कम से कम दुनिया में भी यू विल गेट बेनिफिट इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और ये प्रोग्राम देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए ये क्या फरमाते हैं, देखिए बिस्मिल्लाह। एडवोकेट हूँ। अच्छा, मेरी एजुकेशन LLB किया हुआ है मैंने। अच्छा। और मास्टर मैंने सोशियोलॉजी में किया। किस में किया आपने? सोशियोलॉजी में। अच्छा, तो आप प्रैक्टिसिंग हैं इस वक्त? जी। यूर प्रैक्टिसिंग लॉयर? या। कितने अरसे से? नियर अबाउट 2 years। 2 years। जी। आप किसी उसके साथ फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं या ऑन योर ओन? मुझसे जो सीनियर हैं लॉयर, मैं उसके साथ हूँ, किसी फर्म के साथ नहीं हूँ। अच्छा, किसी खास किस्म के लॉ में आप करती हैं स्पेशलाइज? किस किस्म के केसेस करती हैं? स्पेशलाइजेशन इन सिविल। अच्छा, सिविल। ओहो, घरेलू वगैरह उसमें सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं ना। और क्या क्या आता है सिविल में? क्या क्या आता है सिविल में? ओवरऑल जो भी आते हैं केसेस, लाइक जो हमारे इस्लाम के हवाले से होते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से रिलेटेड होते हैं, कानूनी शहादत के होते हैं। सो अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती है और शायद आप लोगों को भी करती हो कि बाकी ममालिक में तो आई थिंक एक ही लॉ है, लेकिन हमारे मुल्क में 2 लॉज है ना।
ایک آپ کا شریعت لا بھی ہے اور ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن پاکستان, یہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا ان کے کورٹس الگ الگ ہیں یا کیسے چلتا ہے یہ ڈفرینٹ ہیں. قانون شہادت الگ ہے اور اسلامک جورسپروڈنس الگ ہے. اسلامک میں جو ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے, جو ہماری شریعت کے نہیں, لیکن ہماری کیونکہ لائف ساری اسلام کے سے ریلیٹڈ ہے, ویدر آپ کی شادی ہو یا آپ کا طلاق کا معاملہ ہو یا بچوں کا ہو یا پراپرٹی کا ہو, بہت ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کسی اور نے کوئی وکیل آئے ہوئے ہیں کچھ پوچھ رہے ہیں تو ابھی پوچھ لیں. پراپرٹی کے حوالے سے ہمارے لا الگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں سارے پلیڈنگز میں آ جاتے ہیں. تو اگر کسی نے مجھ پہ کیس کر دیا ہے شریعت لا کا یا کچھ ایسا کر دیا ہے اور فرض کریں وہ میں جیت گئی ہوں, تو وہ کیا ادھر بھی جا کے میرے اوپر کیس کر سکتا ہے؟ لائک دو جگہوں پہ کیسے کیسز چل سکتے ہیں؟ اگر آپ کا مطلب کامیاب نہیں ہو, سکسیزفل اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی اور سپریم کورٹ میں بھی مطلب وہ کر سکتا ہے. کنفیوژن ہے مجھے کافی ساری, اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں کہ دونوں یعنی شریعت لا کو پہ بھی آپ کے اوپر کیس ہو جائے اور وہاں سے بھی ہو جائے, یا آپ کسی کے اوپر کر سکتے ہیں. وہاں سے کہاں سے؟ ایک تو آپ کا شریعت لا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا وہ چل رہا ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں, ایک تو برٹش کا الگ ہوتا ہے. ہاں وہ میں پوچھ رہی ہوں نا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن الگ ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ کیس کے حوالے سے ڈفرینٹ جگہ پہ جانا پڑتا ہے. اچھا, کافی خواری والا کام ہے. جی ہے. آخری کیس آپ نے کون سا جیتا؟ میں نے سولی جیتا ہے آپ نے. اچھی آپ پڑھ جاتی ہیں اپنے وہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایڈیشنل سیشن جج کے لیے اپلائی کیا ہے. اچھا, تو انشاءاللہ تعالی ویری گڈ. اٹس سو گڈ ٹو سی ویمن ڈوئنگ آل دس اینڈ کمنگ اپ. آل دی بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم سب, کیا حال ہیں؟ پہلے بھی یہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی, میں نے آپ کو وہ نا جو میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی کمپلیٹ ہے, اس سے زیادہ ہے, وہ میں نے آپ کو سینڈ کی ہے. اس کو آپ اگر میرے والی کو دیکھیں گے نا تو شروع سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی اسلامک یا لا پوائنٹ پہ اس سے انہوں نے انفارمیشن لینے کے لیے چینل والوں نے نہیں بلایا. یہ صرف کمپٹیشن تھا کوئی, جیسے کہ وہ عام سے کمپٹیشن کرواتے ہیں کویشچن کے, اور لا سے ریلیٹڈ نہیں. تو وہاں پہ اس کو بلایا گیا, تو اس سے انہوں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں محترمہ, تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایڈوکیٹ ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ کہیں سے لگتی نہیں ہے, کیونکہ اتنے بھی نکمے ایڈوکیٹ نہیں ہوتے, اور اگر یہ ایڈوکیٹ ہیں تو یا یہ بالکل فریش ہیں یا یہ ابھی LLB کر رہی ہیں, کیونکہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان کا لا سے اور پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ نے بتایا کہ ایگزام دے رہی ہے, یہ سنیں ذرا, یہ کہتی ہے کہ میری 2 سال کی پریکٹس ہے اور میں سول میں پریکٹس کرتی ہوں. اور آگے جا کے اینڈ میں دیکھیے گا یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایڈیشنل سیشن جج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی منیمم 10 ایئر پریکٹس ہونی چاہیے, اور آپ کی ایج منیمم 35 ایئرز ہونی چاہیے. تو نہ تو ان کی 35 ایئرز ایج ہے, نہ ان کی 10 ایئر پریکٹس ہے, یہ تو 2 سال پریکٹس بتا رہے ہیں. تو ایڈیشنل کے لیے یہ کیسے اپلائی کر سکتی ہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایڈیشنل کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایڈیشنل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے کورس سسٹم بتائی ہیں, پاکستان میں سول کورس ہوتی ہیں ایک, اور ایک سول کورس میں انہوں نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی کورس ہوتی ہیں اور QSO کی کورس ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ QSO کی کورس کون سی ہوتی ہے؟ کوئی کورس یہاں پاکستان میں QSO کی کورس نہیں ہے. پاکستان میں یہاں سول کورس ہیں, کرمنل کورس ہیں, بینکنگ کورس ہیں, ٹیکس کورٹ ہے, فیملی کورٹ ہے, اس کے علاوہ رینٹ کورس ہیں, سروس کورس ہیں, سروس ٹرائبونل ہیں, FBR کے ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, لیکن QSO کی کوئی کورٹ نہیں ہوتی. QSO از بیسیکلی لا آف ایویڈینس. تو یہ ایویڈینس کو بتاتا ہے کہ کون سی چیزوں کی ایویڈینس دی جا سکتی ہے, کن کی نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو ایک ایویڈینس ہے, یہ سیول میں بھی اپلیکیبل ہے, یہ کرمنل میں بھی اپلیکیبل ہے, یہ تو ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے. اس کی تو کوئی علیحدہ سے کورس QSO کی کورس نہیں ہوتی. آپ کم از کم اگر آپ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ CRPC کی کورس, CPC کی کورس, لیکن وہ بھی پراپر ورڈ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سیول کورس ہیں, کرمنل کورس ہیں, بینکنگ, ٹیکس ہے. یہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی یہاں پہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ سول کورس ہیں. سول کورس میں کیا ہے جی, QSO کی کانسٹیٹیوشن ہے اور شریعہ کی کانسٹیٹیوشن کورس ہیں, یا اسلامک کی کورس ہیں. اسلامک کی کورس ہیں وہ کس طرح ہیں؟ وہ مطلب سول کورس جو ہے وہی اسلامی کورٹ ہے, جو ہماری فیملی کورٹ ہے وہ اسلامی کورٹ ہے. وہاں پہ اسلامک کی چیزیں جب آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل کوئی کیس آ جاتا ہے, طلاق کا کیس ہے,
खुला का केस है, अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, उसके अलावा हमारा मेंटेनेंस, डॉवर, सारे मामला ये इस्लामिक लॉ है, ये फैमिली कोर्ट्स में चलते हैं। आपका कोई इनहेरिटेंस का इशू आ जाता है तो वो भी इस्लामिक लॉ चलेगा, लेकिन वो सिविल कोर्ट में चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एज सच ना तो QSO की कोर्ट है पाकिस्तान में, और अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई कोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, आपको अगर वाइडर सेंस में देखें तो हम कहते हैं जी ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है। और बाकी रह गई केसेस की बात, तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो वहाँ पे कौन से केसेस आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये है एक 184, 185, 186 यही आर्टिकल है ना। 185 उसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन है, 184 उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसकी वो दूसरी 186 में है वो उसकी जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो यहाँ से मुराद ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट्स में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हो सकते हैं, या ये तो तरीका बताया गया है ना कि एपलेट जुरिस्डिक्शन है 185 में, किन किन केसेस की अपील कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगी, लीव टू अपील किन में जाएगी। 184 है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मीन्स देयर बाय के रिटे हैं, तो वो कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर्स के भी केसेस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स के भी केसेस जाते हैं। इसी तरह तमाम टाइप्स के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है और उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस जाते हैं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स के जाते हैं, फिर और तो वहाँ पे कोई ऐसा केस है नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी सेक्शन का जी जाएँ जी हमारा ये 25 का कोई भी ऐसा सेक्शन जाएँ कि इसका केस है। वहाँ तो हम 184, 185, 186 के तहत जाते हैं, और जाते वो जो है ना सिविल क्रिमिनल केसेस ही हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स के केसेस जाते हैं। तो इसके अलावा मोहतरमा कहती हैं कि जी प्रॉपर्टी में जो केसेस होते हैं वो प्लीडिंग में होते हैं। प्लीडिंग तो हर जगह ही होती है, सिविल में, फैमिली में, इवन दो कि क्रिमिनल में भी प्लीडिंग होती है। अगर कहा जाए क्रिमिनल में कम होती है तो वहाँ भी प्लीडिंग है। तो प्लीडिंग तो हमने करनी है, ये तो हमारा बेसिकली वो केस का ड्राफ्ट है जो हम तैयार करते हैं, उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। तो ये जो हम प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, ये प्लीडिंग है। तो क्या आज प्रॉपर्टी के केसेस जो हैं वो प्लीडिंग के केसेस होते हैं? ये तो बिल्कुल ही मतलब मसक्का केसेस बातें की हैं मैडम ने, तो ऐसा कोई किसी किस्म का कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बाकी बात है कि शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन की बात वाली, शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी तसादम नहीं है। हाँ ये अक्सर समझा जाता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये और चीज़ है और इस्लामिक है और इस्लामिक नहीं है, और ये बड़े चक्कर रहते हैं। आप ये देखें कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ें, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न आइडियाज़, लेकिन यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल हैं पाकिस्तान में वो इस्लामिक लॉ हैं। बहुत से लोग इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि लाज पाकिस्तान में इस्लामिक लाज नहीं हैं, इस्लामिक लाज नहीं हैं, ये जी नहीं है। अभी मुझे कोई स्पेसिफिक बताइए कि इस्लामिक लॉ क्यों नहीं है, कौन से नहीं हैं। पहली बात तो हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया है, आर्टिकल 227 है, वो कहता है कि ऑल जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो शैल बी मेड इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। अगर उनमें कोई इशू है तो उनको हम इस्लाम के मुताबिक लाएंगे, और इसके अलावा कोई भी लॉ जो है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन नहीं किया जा सकता जो कि इस्लामिक इंजंक्शंस के मुतसादम हो। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियरली कह दिया है कि हमारा जो है ना इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखें ना, सबसे पहले आप पाकिस्तान का नाम ही देखें ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वर्ल्ड इस्लामिक जो है हमने शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूशन में ही नाम में रख दिया पाकिस्तान के कि ये इस्लामिक कंट्री है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया कि एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक किए जाएंगे। अगर नहीं है कोई तो आइंदा कोई भी ऐसा लॉ जो इस्लाम के मुतसादम है वो बन ही नहीं सकता। इवन दो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो कंट्री का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 में हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा कोई कंट्री कोई सेकुलर कंट्री नहीं है, कुछ सेकुलर नहीं है, इस्लामिक स्टेट होगी, इस्लामिक स्टेट
ہوگی اور اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی کہ مسلمان کون ہے، اور باقی وہ ٹھیک ہے منورٹیز کے رائٹ ہیں ان کی، جو ہم نے کہا کہ سارا کچھ ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اسلام میں ہے نا کہ منورٹیز کو ہم پروٹیکشن دیں گے اور ان کا پرسنل لا ہوگا ایج کا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلامی کنٹری نہیں ہیں، اسلامی کنٹری میں ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی غیر اسلامک چل رہی ہیں۔ فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38F میں بھی ہے کہ اینڈ آف انٹرسٹ ربا، سود کا سسٹم ختم کیا جائے گا پاکستان میں، لیکن ابھی تک اس میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس میں ٹھیک ہے کوئی ابھی ہمیں کمپلیکیشنز ہیں، نہیں ہو سکی، بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہے 19-20 کی ہے جو نہیں ہو سکی، ان پہ بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کو کریں گے۔ ہمارے پرنسپل آف پالیسی کانسٹیٹیوشن میں اسلامک ہیں، ہمارا یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اسلامک لا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لا کی طرف۔ تو اب دیکھیے جی لا میں کون سا ہے جی ہمارے پاس ان اسلامک۔ سب سے پہلے آپ آ جائیں انہیریٹنس، لا آف انہیریٹنس میں۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ہم ایز اے مسلم سوچ ہی نہیں سکتے کہ سورۃ النساء میں ہمیں انہیریٹنس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ فار ایگزامپل مدر ہے اس کا 1/6 ہے، فادر کا 1/6 شیئر ہے، بچوں کا میل کا 1 اور فیمیل کا آدھا، یا یوں کہہ لیں کہ فیمیل کا 1 اور میل کے 2 حصے، بیوہ کا اگر بچے ہیں تو 1/4 اور اگر بچے نہیں ہیں تو 1/8 حصہ۔ اب بتائیے کہ جب قرآن مجید میں ایک چیز اسپیسیفکلی بیان کر دی گئی ہے تو کیا کوئی جرت کرے کہ جو اس کے متصادم جائے؟ اور پاکستان میں اسلامی کنٹریز میں چلیں سو کالڈ اسلامک ہی صحیح ہیں تو صحیح، تو یہ آپ کبھی کوئی کیس مجھے بتائیے اگر کسی کے پاس ہے کہ کیسے ہم نے لا آف انہیریٹنس میں کہیں اسلام سے متصادم ہیں۔ دوسرا ہمارا فیملی لا، کسی قسم کا فیملی لا میں کوئی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس لا آف خلا کا ہے، ہمارے پاس مینٹیننس، ڈاور، ہر چیز جو کہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں نا، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جی پاکستان میں نہیں، وہ نہیں جی، وہ اسلامی قانون نہیں ہے یہاں پہ۔ کیا نہیں ہے اسلامی قانون؟ اور اگر کوئی ایک آدھ قانون ہے 19-20 والا تو وہ بھی اسلامک ہی میں تو سمجھتا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ایک قانون آیا پاکستان میں ان اسلامک، جسے ہم ان اسلامک کہا جاتا ہے، تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، تو اس کو بہت سے لوگوں نے، بہت سے کورس نے بھی شروع میں ان اسلامک ڈکلیئر کیا، فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈکلیئر کر دیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو کنٹینیو کیا، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ ان اسلامک ہے، اور پھر بعد میں کہا جانے لگا کہ جی نہیں یہ ان اسلامک ہے لیکن یہ سپرا اسلامک ہے۔ بہرکیف میرے خیال میں سپرا اسلامک کچھ بھی نہیں ہوتا، اسلامک ہی ہوتا ہے یا ان اسلامک ہوتا ہے، لیکن اس کو سپرا اسلامک تو بالکل بھی میں تو نہیں مانتا، کیونکہ سپرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہو سکتی ہیں، سپرا اسلامک اسلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ اب اس میں ہم اگر ذکر کریں 2-3 چیزیں جو نہیں ایڈ کی گئیں، پہلی بات تو اس میں یہ ایڈ کی گئی کہ یہ جو ہمارا ڈیورس سسٹم ہے اور طلاق کا اور شادی کا، نکاح کا، اس کی رجسٹریشن کمپلسری کر دی گئی۔ تو اب یہ اسلام میں اس وقت رجسٹریشن کمپلسری نہیں تھی، تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کہہ دیں گے جی یہ ان اسلامک ہے، اس وقت نہیں۔ ہاں اگر ہم اب سورسز آف اسلامک لا دیکھیں نا، اگر تو سورسز آف اسلامک لا پہ ہم نے بیٹھے رہنا ہے قرآن اور سنہ پہ، تو پھر تو یہ ان اسلامک ہے۔ اور اگر ہم نے باقی سورسز آف اسلامک لا ہیں، قرآن ہے، سنہ ہے، اجماع ہے، اجتہاد ہے، قیاس ہے، استدلال ہے، یہ سارے سورسز کو اگر ہم مد نظر رکھ کر دیکھیں تو یہ اسلامک ہے، کیونکہ اس وقت یہ کام چلتا تھا۔ اب یہ رجسٹریشن ضروری ہے، تو اب اگر انہوں نے ایک لا لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ رجسٹریشن والا جو ہے ضروری ہے اور یہی ہم مانیں گے اس ڈیٹ سے وہ سارا پروسیجر، تو یہ ان اسلامک نہیں ہے۔ اور باقی جو بات رہ گئی دادا پوتے والا چکر اور سیکشن 4 والی مسلم فیملی لا آرڈیننس کی، تو اسلام میں تو یہ کہیں نہیں بتایا کہ دادے کو پراپرٹی نہیں ملے، دادے کی پراپرٹی یا نانے کی نواسوں یا پوتوں میں نہیں ملے گی۔ سورۃ النساء میں جو چیزیں بیان کر دی گئی ہیں انہیریٹنس کی وہ تو ہیں، اور جن چیزوں پہ سورۃ النساء خاموش ہے وہاں پہ نہیں بیان کی گئی، تو وہاں پہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب ہم سنی لا میں انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قریب تر دور تر کو دور تر کر دیتا ہے، اور دادا کی جو پراپرٹی ہے وہ سنی لا والے وہ پوتا کو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا مر گیا تو دادے کے لیے اب سب سے زیادہ اس کے باقی بیٹے ہیں۔ سپوز کہ اگر ایک بندہ ہے تو اس کے 4 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا اور اس کے سارے شادی شدہ ہیں، تو ایک بیٹے کے اگر فوت ہو گیا اور اس کے 2 بچے ہیں، تو جب اس وقت اس کا باپ زندہ تھا، دادا زندہ تھا،
اب جب دادا فوت ہوگا تو اس کی پراپرٹی 3 اپنے بیٹوں میں چلی جائے گی اور چوتھے بیٹے کی اولاد میں نہیں جائے گی. یہ تو امام ابو حنیفہ کی انٹرپریٹیشن ہے نا. یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ شریعت کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ تو فقہ کا معاملہ, آپ کا اس سے ڈفر کر سکتے ہیں. اب ویسے بھی سوچیں ذرا, آپ سپوز کریں کہ وہ جو بچے تھے جن کا باپ مر گیا, ایک تو ان کا باپ مر گیا, اوپر سے ان کی جائیداد بھی مر گئی, تو میری نظر میں تو یہ زیادتی والی بات نہیں ہے. تو اگر یہ انہوں نے کہہ دیا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس میں کہ دادے کے جو وراثت سے پوتا ایسے ہی حقدار ہوگا جیسے کہ اس کا بیٹا ہے, تو میں تو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. اب دیکھیں نا, ہم ایسی بیسیکلی سنی ہیں, سنی فقہ ہم پہ چلتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لا آف انہیریٹنس کی حد تک شیعہ لا مجھے پسند ہے, اور یہ شیعہ لا میں ہے. اب دیکھیے آپ ذرا کہ شیعہ لا کیا کہتا ہے اس بارے میں. وہ کہتے ہیں, اب ہم کبھی جاتے ہیں نا کورس میں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی انہیریٹنس سے سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں, تاکہ ہم نے آپ پہ وہ والا فقہ ان کی اپنی اپنی ہے, تو ہم نے شیعہ کی علیحدہ, باقی سنی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث سارے ایک ہی مطلب ان پہ چلتی ہے. تو آپ بتائیے, تو پھر وہ اس کے مطابق جو ہے نا ڈیسیژن کرتے ہیں. تو اب شیعہ لا میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ زندہ ہے, اصول قائم مقامی, یعنی کہ اس کو قائم مقام کر کے اس کی پراپرٹی اس کو دے کے تو پھر جو ہے نا اس کے پوتوں کو مل جاتی ہے. اب انہوں نے اگر کنسیڈر کیا, میں آپ عام بندہ یہ سوچتا ہے اگر کہ یہ شیعہ لا میں ہے اور سنی لا میں کچھ اور ہے, اور اگر ان کو لگا ہے کہ سنی لا میں یہ زیادتی ہے تو شیعہ لا والا ٹھیک ہے, تو یہ ہم پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. فقہ کے جو معاملات ہیں, امام ابو حنیفہ کی جو سوچ ہے وہ اچھی ہے, بہت اچھے تھے وہ, لیکن ان کی ہر سوچ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ میری اگر کوئی چیز آپ کو قرآن و حدیث سے متصادم ملے تو وہ آپ دیوار میں پھینک دیں. تو اگر ان کو یہ بہتر قانون انہوں نے الیکٹ کیا ہے تو یہ اسلام کی روح کے مطابق ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں فیملی سسٹم کے بھی میں بات کر رہا ہوں, کون سا کوئی اسپیسیفک کریں انہیریٹنس ہے, اور بھی ہیں ہمارے پاس, کون سی کوئی چیز ہے کہ جو اسلام کے متصادم کورس میں ہو رہی ہے. بتائیے, کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں کوئی بندہ کہ ہے. اگر نہیں ہے, میرے خیال میں تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں ابھی تک کوئی دیکھی. ہاں یہ ایک جنرل پرسیپشن ضرور دیکھا جی پاکستان میں اسلامک نظام نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب ہم اگر کیو ایس او میں دیکھیں فار ایگزامپل, تو آرٹیکل 3 میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوالیفیکیشن آف وٹنس, تو وہاں بھی انہوں نے بتایا کہ اسلامک کوالیفیکیشن. لیکن اگر ہم وہ والی کوالیفیکیشن ہمیں تزکیۃ الشہود والے نہیں ملتے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ باقی کوالیفیکیشن پوری کر کے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامک نہیں ہے. باقی اب ہمارے سب سے بڑا پرسیپشن کرمنل میں کہ جی کرمنل میں, سول میں تو چلیں ٹھیک ہے جی, فیملی سسٹم اسلامک ہے, ہمارا اسلامک نظام چل رہا ہے. کرمنل میں اسلامک نظام نہیں چل رہا. میں کہتا ہوں کرمنل میں اسلامک نظام چل رہا ہے. کیسے نہیں چل رہا, کیسے چل رہا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ایک بندے نے چوری کر دی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو وہ اسلامک ہے, اگر اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو یہ اسلامک نظام نہیں ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, یہی اسلامک ہے. کیا صرف یہی اسلامک پنشمنٹس ہیں؟ نہیں, یہ تو قصاص کی پنشمنٹ ہیں. قصاص کے علاوہ بھی تو اسلام میں پنشمنٹس ہیں. اب ہمارا جو پی پی سی میں 53 سیکشن ہے تو اس میں کائنڈز آف پنشمنٹ بیان کی گئی ہیں. کیا ہیں؟ قصاص, دیت, عرش, دمان, تعزیر, ڈیتھ امپریزنمنٹ فار لائف, ریگوریس امپریزنمنٹ, سمپل امپریزنمنٹ, فارفیچر آف پراپرٹی, فائن, اور اس کے علاوہ وپنگ, کورے. یہ ساری جو پنشمنٹس ہیں یہ ساری اسلام سے ڈرائیو کی گئی ہیں. ہم صرف یہ جو اگر کر لیتے ہیں کہ جی قصاص, ہم عام بندہ یہ سمجھتا ہے یہ جو قصاص والی پنشمنٹ ہے نا یہ اسلامک ہے, کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, چوری کے بدلے ہاتھ, زنا کے بدلے کورے, شراب کے بدلے کورے, یہ چیزیں اسلامک ہیں. لیکن ان کے علاوہ کیا یہ جو دیت ہے یہ اسلامک نہیں ہے؟ کیا عرش, دمان, تعزیر اسلامک نہیں ہے؟ کیا یہ جو امپریزنمنٹ ہم تعزیر کے تحت دیتے ہیں, یہ جو ہمارے اصل میں زیادہ تر پی پی سی میں پنشمنٹس ہیں یہ تعزیر کے تحت ہے, تو کیا تعزیر اسلامک نہیں ہے؟ آپ قرآن مجید کے اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں تو صرف وہیں سے ہمیں ان ساری کی آیات مل جاتی ہیں فیور میں, باقی تو بات دور کی بات ہے.
تو ہم یہ جو صرف قصاص کوئی قصاص جو ہے یہ اسلامک پنشمنٹ ہے اور تعزیر نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر سزائیں یہاں تعزیر میں ہوتی ہیں نا، تو تعزیر بھی اسلامک پنشمنٹ ہے، دیت اسلامک پنشمنٹ ہے، ساری اسلامک پنشمنٹ ہیں. اور پی پی سی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بہت سی کیسز ہیں جہاں پہ قصاص کی پنشمنٹ ہے. اب 302 میں دیکھیں تو قصاص ہے، 337A2 میں دیکھیں مطلب ہلٹ والے میں دیکھ لیں وہاں پہ قصاص ہے، اور بھی بہت سی چیزوں میں قصاص ہے. اور یہ جو شراب وغیرہ کے کیسز آئے 1979 میں جتنے بھی ایکٹ آئے، حدود لاز ہیں پاکستان میں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے. کیوں کم ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، ان کی اگر سزا سخت ہے تو ان کا ثابت کرنے کا اصول بھی سخت ہے، تو آپ کریں ثابت، تو وہاں پہ سزا کیسے ثابت کریں؟ اب سپوز ہم زنا کی بات کر لیں، وہاں پہ 4 بندے ایکچول پینیٹریشن کے ایویڈنس دیں، اور بندے بھی وہ جو میل ہوں اور تزکیت و شہود اور وہ جو میجر گناہ سے پاک ہوں وہ ایویڈنس دیں، تو ہم اس کو قصاص میں دیں گے، ادروائز ہم تعزیر میں پنشمنٹ دے دیں گے. تو پھر یہ اس طرح کے بندے بھی تو پاکستان میں لے کے آنے پڑیں گے نا. تو اس طرح کی پنشمنٹ کے لیے، قصاص کے لیے ہمیں پھر وہ اس میں اگر پنشمنٹ سخت ہیں تو اس میں پروو کرنے کا کرائیٹیریا بھی سخت ہے. تو وہ جب ہم سے نہیں کرائیٹیریا ہو پاتا پروو کرنے سے، تو پھر ہم تعزیر میں آ جاتے ہیں کہ چلے 19-20 کی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس میں پنشمنٹ دے دیتے ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تعزیر بھی اسلامک ہے. اگر تعزیر کے تحت کسی کو قتل کیا ہے یا کسی نے ہلٹ کیا، سپوز کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہلٹ میں، تو اب قصاص میں تو ہم نے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے. اگر قصاص والی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں آ رہی، صاحب قصاص کے لیول کا جو پروو نہیں ہو رہا، تو اگر ہم تعزیر میں اس کو 4 سال 5 سال یا 6 سال پنشمنٹ دے دیتے ہیں تو یہ بالکل بھی ان اسلامک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ میڈم نے بتایا کہ جی ایک جگہ سے کیس ہار جائے تو دوسری جگہ پہ کیس کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آپ کیس کر سکتے ہیں. کبھی سپریم کورٹ میں کسی نے کیس کیا ہے؟ کوئی بندہ یہاں پہ کوئی بندہ بتائے کہ جی میں نے گیا اور میں نے سپریم کورٹ میں سوٹ فائل کر دیا، کوئی بھی سیور کر دیا. سپریم کورٹ میں کیسز فائل نہیں ہوتے، وہاں پہ صرف ریٹس فائل ہوتی ہیں 184 کے تحت، فنڈامنٹل رائٹس کے صرف لیے. اور باقی اگر کوئی کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہ تھرو اپیل جاتا ہے، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف اپیل میں جاتا ہے، تو اپیل میں جاتے ہیں. اور باقی رہ گئی اسلام والی بات، ہمارے یہاں ہے فیڈرل شریعت کورٹ. تو جو کوئی کیس ایسا ہوتا ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ وہ صرف اسلامک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، ججز بھی ہیں، اور ججز کے علاوہ اسکالرز، مذہبی اسکالرز ہیں جن کی بڑی اسلام میں 15 کم از کم 15 سال ان کی ریسرچ ہے، تو وہ وہاں کے جج بنتے ہیں. اور وہاں پہ وکلا کے علاوہ اسکالرز ایز این ایڈوکیٹ پیش ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح پیش نہیں ہوتے کہ ہم جی اس پارٹی کی طرف سے ہیں اور اس کو ہم فیور کریں گے. وہ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس ایشو پہ ہمارے پاس یہ نالج ہے اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایشو ایسا ہے. اور اگر آپ اس پہ کیس وہ آپ کو نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کسی بھی قانون کو، کسی بھی لا کو کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو سفارشات پیش کرتی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ لاز ہونے چاہیے، یہ لاز بننے لگے ہیں اور یہ اسلام کے متصادم ہیں، یہ لا پارلیمنٹ میں بننا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے. تو اسلام کی تو کافی عمل دخل ہے پاکستان میں. اور باقی رہ گئی بات شریعہ اور فقہ کو ہم مکس کر دیتے ہیں. ہم پہ شریعہ لاز بائنڈنگ ہیں اور ہم ان کا کبھی ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن فقہ از اوپن، اس پہ ہم ڈفر کر سکتے ہیں. کسی ایک امام کے ہم فالورز ہیں یا اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کسی کو، لیکن ان کی اچھی چیز کو ہم اچھی کہیں گے، اپنائیں گے. اور اگر ان سے کوئی ہمیں نہیں اچھی لگ رہی تو ہم اس سے اپنا اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. یہ انڈیویجول کے ہیں، انہوں نے اپنی عقل، اپنے بڑے بڑے اسکالر تھے یہ امام ابو حنیفہ اور باقی امام جو تھے، انہوں نے بڑی ریسرچیں کی ہیں اور ان سے انہوں نے اچھے لاز کیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہم پہ بائنڈنگ ہے یا ان کی ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہے، کہیں نہ کہیں ڈفر ہے. اب دیکھیں میں ابھی بہت سی چیزوں میں ان کو بتا سکوں گا کہ بہت سی چیزوں میں یہ کوئی نہ کوئی غلط ہے، سنی اور شیعہ. ابھی سوچئے کہ یہ جو سنی لا ہے پاکستان میں، تو اب مسلم فیملی لا آرڈیننس آ گیا نا، تو اب ہم نے طلاق کی بھی رجسٹریشن کروانی ہے، وہاں سے افیکٹو سرٹیفکیٹ لینا ہے یونین کونسل سے، اور نکاح کی بھی ہم نے رجسٹریشن کروانی ہے. پاکستان کی بات نہیں کر رہے ابھی، ہم ابھی اسلام کی بات فقہ کی بات کرنے لگا ہوں.
اب دیکھیے جی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ میرج کرتا ہے تو اس کی نکاح کے لیے وٹنسز ہونا ضروری ہیں، اور جب وہ ڈیورس دیتا ہے تو اس کے لیے وٹنس ہونے ضروری نہیں ہے، ڈیورس بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اب ہم شیعہ لا کی طرف آ جائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نکاح جب کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کے وٹنس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہاں جب ڈیورس دیتا ہے تو اس کے وٹنس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ میری نظر میں دونوں ایک ایک جگہ پہ غلط ہیں، کہ نکاح کے بھی وٹنس ہونے چاہیے، ڈیورس کے بھی وٹنس ہونا چاہیے۔ اگر نکاح کے وٹنس نہیں ہے، اب سب سے بڑا معاملہ آپ انہیریٹنس کو ذہن میں رکھ لیں۔ کل کو کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں فلاں بندے کا بیٹا ہوں، وہ فوت تو ہو گیا تو میں تو اس کا بیٹا ہوں، تو مجھے اس کی انہیریٹنس پراپرٹی میں سے شیئر چاہیے۔ تو کیسے ہم اینالائز کریں گے کہ یہ اس کا بیٹا ہے؟ اگر اس کا ماں کا نکاح درج ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو ہم اس کو انہیریٹنس دیں گے۔ تو پھر وہ اس طرح تو کوئی بھی چل کے کسی کے گھر میں بھی آ جائے کرے گا جی وہ فوت ہو گیا جی میں بھی، میری ماں نے اس سے نکاح کیا ہوا جی، کوئی پروف؟ جی پروف تو وہ شیعہ لا میں ہے ہی نہیں ہے، پروف میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو پروف ہونا چاہیے نکاح کا۔ اور اگر ہم آ جائیں ڈیورس پہ تو اس طرح بھی کوئی بھی بندہ آ جائے کرے گا، ڈیورس کا پروف ہونا ضروری ہے تاکہ ہم نے انہیریٹنس کا دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل بندہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کہے گی جی میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ میرے پاس نکاح کا پروف ہے، انہیریٹنس میں مجھے حصہ دیں۔ تو اگر اس نے طلاق دے دیا تو انہیریٹنس میں حصہ تو نہیں بنتا۔ یہ چیزیں ہیں کہ میری نظر میں یہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا، آپ دیکھیں اس میں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ نکاح کی رجسٹریشن کمپلسری، طلاق کی کمپلسری۔ اب ہم فقہ اسلام میں تو اس چیز کو اب ڈسکرائب نہیں کیا، اگر کر دیتے شریعہ لا تو یہ ہمیں نہ آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑتی، نہ سنی لا دیکھنے کی ضرورت پڑتی، نہ شیعہ لا دیکھنے کی ضرورت پڑتی، بلکہ وہ خود ہی ایسا کوئی لا نہیں بناتے۔ تو جب اس پہ ایشو پیدا ہو گیا تو پھر اب دیکھیں کہ میری نظر میں امام یعنی کہ سنی لا سے بھی اور شیعہ لا سے بھی بہتر یہ 1961 والا آرڈیننس ہے۔ کہ یہ کیا چیز ہے کہ شادی کے تو وٹنس ہیں اور ڈیورس کے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ڈیورس کے وٹنس ریکوائرڈ ہیں اور شادی کے نہیں ہیں۔ تو اگر ایک ایکٹ آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ دونوں کے کمپلسری کر دیا اس نے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری طرف انہیریٹنس والا تو ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شیعہ والا اچھا ہے۔ اب آپ سپوز کریں شیعہ لا میں اب دیکھتے ہیں ہم، شیعہ لا میں اگر ایک بندے کی 2 3 4 یا 5 بیٹیاں ہی ہیں، سپوز بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے ماں، سب سے پہلے ہم نے پراپرٹی جو دینی ہوتی ہے وہ فوت ہونے والے متوفی کے ماں باپ اور بیوہ کو دینی ہے، وہ تو ہم نے دے دی، جو ہے جو نہیں ہے اس کو وہ فوت ہو گئے۔ باقی جب بات آ گئی بیٹوں بیٹیوں کی، تو اب شیعہ لا کہتا ہے کہ بیٹوں میں اگر بیٹا نہیں ہے تو پراپرٹی بیٹیوں میں ایکول تقسیم ہو جائے گی، تو اس کی بیٹیاں اس کو ایکول تقسیم ہو جائے گی باپ کی پراپرٹی۔ مطلب سنی لا کیا کہتا ہے؟ سنی لا کہتے ہیں کہ جی اگر تو اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے سپوز، تو اس میں جائے گی آدھی، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں تو آدھی پراپرٹی ان کی، اور اگر 2 سے زیادہ تو 1/3، یعنی 2/3 بیٹیوں کی اور 1/3 واپس پیچھے چلے جائے گی، یعنی کہ باپ کے بھائیوں میں چچوں میں۔ تو اب کل کو اگر کوئی ایکٹ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو یہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے، آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹھیک ہے، سنی لا ٹھیک ہے، شیعہ لا ٹھیک ہے، یا آپ کو کل کو نئی انٹرپریٹیشن لے آتے ہیں تو اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے، ڈسکشن کی جا سکتی ہے۔ اب میری نظر میں اب دیکھیں، میں نے دیکھے ایسے کیسز کہ بندہ اب اس کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں، بیوی ہے، ساری عمر محنت کی ہے، گھر بنایا ہے، خرچہ کیا ہے، خود کم کھایا ہے، اپنے گھر پہ لگایا ہے، پراپرٹی بنائی ہے اپنی، اور ان کو اگر کوئی بندہ کہے نا ویسے کہ یہ جی کل کو تو آپ کے بھائیوں کو چلی جائے گی، تو وہ اس وقت تو وہ کہتے ہیں جی توبہ توبہ مرنے کا نام نہ لیں، لیکن یہ ہے کہ کل کو آپ سوچیں کہ جب وہ فوت ہو جائے گا بندہ تو اس کے گھر والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکلو جی آدھی ہماری ہے، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو وہ جو ساری عمر انہوں نے محنت کر کے، بیٹیوں نے، اس کی بیوہ نے، بندے کی نے، تو محنت کر کے کمائی کے بندے کی آدھی تنخواہ انہوں نے کھائی اور آدھی گھر پہ لگائی، پراپرٹی بنائی، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسی گھر سے ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ یہ جی آدھی ہماری ہے یا 1/3 ہماری ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اس پہ بھی اگر کوئی آتا ہے تو سوچا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں تو
اس میں شیعہ لا ٹھیک ہے، باقی اپنے اپنے ویوز ہیں. ہم شیعہ نہیں ہیں، باقی بہت سے بھی شیعہ کے خلاف ہم ہیں بہت سے لاز میں. اب شیعہ لا میں وہ جو متا ہے تو اس کا کیا ہے جی؟ متا کانٹریکٹ میرج کر لیں آپ، 1 مہینے کے لیے کر لیں، 2 مہینے کے کر لیں، سال کے لیے کر لیں، تو آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعہ پہ نہیں ڈسکشن کرتے، ہم نہیں کر سکتے. وہ تو ہم پہ بائنڈنگ ہے، اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کے لاز آتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہیں، تو یہ اسلام کے مطابق ہی ہیں، اسلام کی روح کے مطابق اپنا انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے، اجتہاد کیا ہے. کل کو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو فقہ لا الگ ہے، شریعہ لا الگ ہے، اور پاکستان میں یہ تقریباً اسلامک لا ہیں. جہاں پہ شریعہ لا ہے وہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، جہاں پہ فقہ لا ہے وہ آپ اوپن ٹو ڈسکشن ہے، تو آپ اس میں کر لیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے سنا عثمان رانا ایڈوکیٹ کو، یہ پاکستان کے بڑے وکیلوں میں سے ایک ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان رانا صاحب. آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کی تشریح کی کہ کانسٹیٹیوشن آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور شریعہ لا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ ساتھ ان حضرات کو، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ شریعت اور پاکستان کے قوانین میں شریعہ قانون اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو دیگر قوانین ہے اس میں آپس میں ڈفر ہے، آپس میں تضاد ہے. کانسٹیٹیوشن اس بات کو زور دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر کہیں ایسا ہوا تو آپ نل اینڈ وائڈ کریں گے اس لا کو جو اسلام سے ٹکراتا ہو. ساتھ ساتھ خاتون ایک جو فرما رہی تھی، ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کنفیوژن ہے. دس از اے گڈ سائن. کنفیوژن ہونا چاہیے. جس شخص کو کنفیوژن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دے لائک ٹو فکس، وہ اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں. اور خصوصاً اینکر حضرات کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کیا ہے، پاکستان میں کون سے قانون نافذ العمل ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، عام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ شریعت کا قانون شریعت پاکستان میں نافذ ہے، وہ خواہ فیملی کا ہو، خواہ کرمنل کا ہو، خواہ کسی بھی قوانین کا پاکستان میں جو ہے وہ شریعت قانون، شریعت لا ہے. دیکھیے وکیل صاحب ایک بات اور فرما رہے تھے کہ شریعہ اور فقہ کو آپس میں مکس نہ کریں. بالکل صحیح ہے. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے قسم کے جو لوگ ہیں، طرح طرح کے کلرفل علماء ہیں، تو یہ کیسے ایک ہوگا؟ شریعت ایک ہے. تمام کلرفل علماء اس بات کو متفق ہے کہ قانون محمدی، شریعت محمدی ایک ہے. الحمدللہ. اس سلسلے میں جو آپ کی مزید، اگر آپ چونکہ سب مسلمان ہیں، انسان ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، ذرا دیکھیے گا، آپ ذرا بتائیے گا کہ اگر اس سلسلے میں کوئی تجاویز ہو، کوئی مزید اشکال رہ گیا ہو، کوئی مزید سوال رہ گیا ہو، تو آپ لوگ بلا کسی جھجک کے کیجئے گا تاکہ آپ تک حقیقت پہنچ سکے کہ شریعت کیا ہے اور جو برٹش لا کیا ہے. ہمارے یہاں برٹش لا کا ابھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. سیکشنز ضرور وہی نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پہ آپ تمام کی تمام چیزوں میں دیکھ لیجئے وہ شریعت ہے. خاتون جو فرما رہی تھی کہ کیا ایک ساتھ دو کوٹوں میں کیسز چلیں گی؟ ہرگز نہیں خاتون. یا دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ایسے سوال ہے تو بالکل یہ ذہن میں رکھے، ایک وقت میں ایک ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دو جگہ، 3 جگہ اور ایک سے زائد جگہ پہ آپ کو بلایا جائے گا اور ایک ساتھ شریعہ بھی کیس چلے گا اور برٹش لا میں بھی چلے گا اور دوسرے لا بھی چلیں گے ایک ساتھ. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو
اگر مزید اس سلسلے میں کوئی ہے آپ دیجیے گا جی کہ اپنے خیالات، اپنے جو بھی آپ کے اشکال، جو بھی آپ کے اس میں کوشچنس ہوں گے وہ ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ اپڈیٹ ہوں گے، اور اگر لوگوں سے شیئر کریں گے تو یہ دین کی بھی خدمت ہوگی، پاکستان کی بھی خدمت ہوگی، دنیا کی بھی خدمت ہوگی. بھائی اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا، اپنے فیملی کا، اپنے خاندان کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.